रमज़ान जुदा होने को है मेरे मौला, अगर अभी तक हमारी बख्शिश नहीं हुई तो अपने करम से हमारी बख्शिश फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये सवाल हुआ बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि हुजूर मैं लैलतुल क़द्र को पालूं तो क्या पढूं? तो मेरे आका ने फरमाया पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व। हदीस में अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। दुआ बड़ी प्यारी है, मैसेज भी बड़ा प्यारा है इसमें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू माफ़ी को पसंद कर, तू माफ़ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू अफ़ू है, माफ़ करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्व, माफ़ी को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे। हैं क्या प्यारा अंदाज है। लेकिन इसमें मैसेज क्या है? अल्लाह से अर्ज कर रहे हो कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तू माफ़ी को पसंद भी करता है। क्या हमने अल्लाह के बंदों को माफ़ कर दिया? नहीं, हम इंतज़ार में बैठे हैं, बदला लिए बैठे हैं, दुश्मनियाँ पाल के बैठे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह मुझे सारे गुनाह माफ़ कर दे। खुद बताओ ना ये कैसी माफ़ी है, मज़ा क्या है? अल्लाह से अर्ज करें मौला मैं तो बंदा, मैं छोटा सा इंसान, लोगों ने दिल भी दुखाया, ज़्यादतियाँ भी की, जुल्म भी किए, अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया, तू तो सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है, अल्लाह तू भी मुझे माफ़ कर दे। फिर दुआ कितनी प्यारी बन जाएगी। तो अगर अभी तक दिल में दुश्मनियाँ हैं, रिश्तेदारियाँ काटी हुई हैं, ताल्लुक तोड़े हुए हैं तो माफ़ी उनको माफ़ करें, ताल्लुकात को बहाल करें, फिर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह आज की रात हम सब की मगफिरत फरमाए। कि मेरा रब चाहे ना तो हम जैसे गुनाहगार को भी अपना वली बना सकता है। हमें अपनी दुआओं में विलायत भी मांगनी चाहिए, वरना नॉर्मली कोई बंदा नहीं, नॉर्मली लोग दुआ नहीं करते होते या अल्लाह मुझे अपना वली बना दे। हमें वाकई शर्म आती है, कहते हैं यार मेरे जैसा गुनाहगार, मेरे जैसा बदकार, मैं जनाब इतना अल्लाह का नाफरमान, मैं कैसे वली बन सकता हूं? लेकिन मेरा रब तो बना सकता है ना। हम गुनाहगार हैं, वो तो करीम है ना, वो सच्ची तौबा अता कर कर जब इतने बड़े बड़े मुजरिमों को वली बना सकता है तो मैं भी तो मांगू तो सही उससे। वली क्या होता है? वली होता है अल्लाह का दोस्त। कैसे कैसे लोग बदले। एक वाकया सुनिए, हजरत अबू हाशिम रहमतुल्लाह तआला कहते एक बार सफर पे जा रहा था तो एक कश्ती में बैठा, उसमें एक बंदा भी था, उसके साथ एक औरत भी थी। वो औरत जो है उसकी यूं समझे कनीज थी, तो उसने औरत को कहा कि जरा गाना सुनाओ। औरत ने कश्ती में गाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, थोड़ा और आगे गए तो औरत से वो कहते हैं कि ऐसा करो कि शराब भी पिलाओ। उसने शराब पिलाना शुरू कर दी। अल्लाह के नेक बंदे कश्ती में मौजूद हैं। अब यहां थोड़ा सा मैं ब्रेक करता हूं। हमारे यहाँ क्या हाल है, सफर शुरू होता है, बंदे बदलना शुरू हो जाते हैं, खास तौर पे जहाज के सफर में। जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं मेरी बात को मानेंगे कि हमने खुद देखा यार, हमारे वतन से फ्लाइट उड़ रही है, 99% मुसलमान बैठे हैं, और जैसे ही जहाज टेक ऑफ हुआ और शराब फ्री में सर्व होना शुरू हुई, यार मुसलमान शराब पी रहा है क्योंकि फ्री में मिल रही है। किसी ने गाने लगा लिए, किसी ने फिल्में लगा ली, किसी ने म्यूजिक लगा लिया। हालांकि जहाज के अंदर तो हाल ये है कि खुदा ना खास्ता ये जहाज जब क्रैश होता है तो बचता ही कोई नहीं है। अरे ये तो तौबा करके करने वाला सफर था, वुजू से सफर करता, कलमा पढ़ता, तौबा करता, मगर क्या हो जाता है सोचते नहीं कि हम किस हाल में। अगर देखे ना, आज से 5 साल पहले जुमतुल वदा वाले दिन ही हादसा हुआ था ना, जो कराची का जहाज गिरा, अल्लाह पाक उन सब की मगफिरत फरमाए जो शहीद हुए थे। मगर जब बंदा जाता है तो बचता नहीं। तो आज पता नहीं क्या हो जाता है, यानी मुसलमानों को ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं मुसलमान, भाई हवा में हूं तो भी मुसलमान। फ्री में कोई क्या मुझे शराब देगा, मैं शराब पी लूंगा। मैंने करना क्या इन हराम चीजों को? और वहां भी यही हुआ। नौजवान को जो बंदा था उसने औरत को कहा शराब पिलाओ, शराब। अब जब वो शराब वराब पी ली उसने तो हजरत अबू हाशिम की तरफ देखकर कहता है आपके पास भी कोई गाना है तो आप भी सुनाएं। अब वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। और कुरान की कुछ सूरतें तो ऐसी हैं जिसका ऐसा रिदम है, उसकी ऐसी लय है कि बंदा ऐसा लगता है रहमत के दरिया में बहता जा रहा है। अब उन्होंने कुरान पाक की सूरत कौन सी सेलेक्ट की? सूरह तकवीर, जिसके बारे में आता है जिसको अपनी आंखों से देखना हो कयामत कैसे तारी होगी, वो सूरह इंशिकाक, सूरह तकवीर, सूरह इनफितार की तिलावत करे, तर्जुमा पढ़े। आप बिलीव करें इन तीनों सूरतों को भी तर्जुमा और तफसीर पढ़े, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस डिटेल के साथ अल्लाह ने कयामत को बयान किया। अब आपने पढ़ना शुरू किया। आप क्या पढ़ते हैं जरा सुनिएगा। उस शख्स के सामने इदश शम्सु कुव्विरत व इदन नुजूमुन कदरत व इदल जिबालु सुय्यरत। तर्जुमा क्या है? जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, जब तारे झड़ पड़ेंगे, जब पहाड़ चढ़ाए जाएंगे,
اب وہ شخص جو ہے رونے لگا. اب جب قرآن کی آیت پر آپ پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، زار و قطار رونے لگا. اپنی کنیز کو کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تم آزاد ہو. اپنی ساری شراب کشتی سے پانی میں بہائی. اب حضرت سے کہتا ہے حضور بڑے گناہ بڑی خطائیں، کیا میری بھی کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ والے تھے. قرآن کیسا یاد تھا، آپ نے قرآن سے ہی ریپلائی دیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بس اس بندے نے یہ سنا اور سچی توبہ کر لی. اگر میں اور آپ بھی قرآن اس انداز سے پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کہاں بگڑنے دے گا، قرآن کدھر جانے دے گا؟ باندھ کے رکھے گا قرآن انشاءاللہ ہمیں. مگر دوستی تو کرو نا قرآن سے. آج دوستی ہے تو موبائل فون سے ہے. کسی کا موبائل لے لو ایسا لگتا ہے اس کی سانس لے لی ہے. مسجد میں اگر لگا دے نا جیمر کہ جناب جو مسجد میں آئے گا اس کا موبائل نہیں چلے گا، آدھے ہو جائیں گے. یعنی بھائی آدھا گھنٹہ بیان میں موبائل کے بغیر کیسے جائیں گے؟ یعنی موبائل ایسا لگتا ہے ہمارا کوئی آکسیجن لے لیتا ہے. یہ جتنے سافٹ ویئر آپ اور میں روز سینکڑوں بار آن کرتے ہیں نا، جب قبر میں جائیں گے تو سارے آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ دوست ڈھونڈنے کو بھی نکلیں کہ یار 2 دن ہو گئے واٹس ایپ آن لائن نہیں ہو رہا، فیس بک پہ کوئی پوسٹ نہیں ڈالی ہے، ناٹ آن لائن فرام لاسٹ 2-3 days. چیک تو کرو بندہ کدھر گیا، یہ تو ہر وقت آن لائن ہوتا تھا. تو تھوڑے 2-3 دن بعد جواب ملے گا بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، بندہ قبر میں چلا گیا اس لیے آن لائن نہیں ہو رہا. جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا سارے سافٹ ویئر آف لائن. مگر آپ کو پتا ہے قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مضمون ہے. جو روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ لے، یہ سورہ ملک اسے عذاب قبر سے بچائے گی. قبر میں آ کر وہ سورت بچائے گی. قرآن محشر کے دن کیسے آن لائن ہوگا؟ سنو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے جو بندہ دن اور رات قرآن پڑھے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہو، اللہ عز و جل فرشتوں کا اس کو ساتھی بنا دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اب قرآن اللہ کی بارگاہ میں دلائل پیش کرے گا. لوگ کہتے ہیں نا یار میرا مقدمہ میں جیت جاؤں گا، بڑا کمال کا وکیل کیا ہے، بڑا مہنگا وکیل کیا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں، قرآن کو اگر اپنا وکیل بنانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنانا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے قرآن اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا. اے اللہ، دنیا میں جب بھی کوئی بندہ کام کرتا تھا نا اس کو اجرت ملتی تھی. اے اللہ، اے کریم، فلاں شخص دن اور رات میں میری تلاوت کرتا تھا، حلال کو حلال جانتا تھا، حرام کو حرام جانتا تھا. اے اللہ اس کی اجرت عطا فرما، اس کو اجر عطا فرما. اللہ کریم بندے کو کرامت کا لباس پہنائے گا، تاج شاہی پہنائے گا. بندے سے نہیں پوچھے گا، اللہ قرآن سے پوچھے گا حل ردیتا، اے قرآن تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا مولا کچھ اور بھی عطا فرما دے. اے اللہ اس بندے کو اور عطا فرما. سبحان اللہ، اس بندے کو بادشاہت، اور فرمایا اس بندے کو بادشاہت کے ساتھ جنت عطا کر دی جائے گی. اللہ قرآن سے پوچھے گا حل ردیتا، اے قرآن اب تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا ہاں میرے مولا اب میں راضی. مبارک ہو سے جو صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں. نیت کر لو نا، یہ حدیث سن لی نا کہ روزانہ دیکھیں ہم آفس جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں، نارملی ہم شاور لے کر جاتے ہیں، وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہیں ہے تو چلیں آج سے کرنا شروع کر دیں اور کچھ نہ کچھ جاتے جاتے قرآن کھول لیں. اللہ توفیق دے تو سورہ یاسین پڑھ لیں، 4-6 آیتیں پڑھ لیں، 10 آیتیں پڑھ لیں اور قرآن کو چومیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے نگران شورا نے ایک بڑا کمال کا کام کیا. ایک بہت بڑی شخصیت دوسرے ملک میں رہتے، ان سے پوچھا آپ قرآن روز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں. بھائی صاحب نے ان کو کہا ایسا کریں روز آفس پہ جایا کریں نا، صبح شاور تو لیتے ہیں کہاں، بالکل، تو کہ جاتے تھے قرآن کو چوم کے جایا کریں. اچھا میں سوچنے لگا یار قرآن پڑھنے کا کہا نہیں، صرف چومنے کا کہا. تھوڑے دنوں بعد اس شخصیت نے بتایا، کہا یار آپ نے کمال کا فارمولا دیا. میں 3-4 دن تو چوم کے گیا، پھر سوچا یار بغیر پڑھے جا رہا ہوں تو اب میں روز کچھ نہ کچھ پڑھنے لگ گیا. قرآن کی اپنی اٹریکشن ہے، آپ قرآن کو ہاتھ تو لگاؤ، پڑھ لو، قرآن کو دوستی تو کرو نا. چلے آپ 2-3 آیتوں سے صبح کریں. حدیث میں کیا فرمایا؟ دن اور رات میں قرآن پڑھنے والا قرآن وکیل بن جائے گا، قرآن اللہ سے بخشش کروائے گا. اور سبحان اللہ رات کو سورہ ملک پڑھ لیا کریں. اگر میں اور آپ یہ فارمولا بنا لینا کہ میں دن میں آفس کاروبار گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا اور رات سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا، انشاءاللہ قرآن سے دوستی ہو جائے گی. اور پھر قرآن کو سمجھنا شروع کریں. تلاوت اپنی جگہ، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، ایک ایک آیت میں خزانے ہیں، ایک ایک آیت میں کیا کیا نہیں ہے. میں نے ایک بڑی پیاری بات پڑھی سوشل میڈیا پہ، کسی نے لکھا، بڑی پیاری بات لگی مجھے. اچھی باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن لوگ الٹی سیدھی باتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس نے لکھا کہ جناب دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا نام لو تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، یعنی اس کے نام میں امپیکٹ ہے، آپ کی باڈی پر وہ امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. فرمایا جب دنیا کی چیزوں کے نام میں اتنا امپیکٹ ہے تو جو اللہ 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 کرتا رہے، تلاوت قرآن کرے، بے شک وہ پڑھتا رہے گا، اس کے دل میں نور داخل ہو جائے گا. صرف نام الہی میں کیا کیا امپیکٹ موجود ہے اور کیا کیا برکتیں ملتی ہیں. اور پھر جو انڈرسٹینڈ کرے، آپ اگر ڈیپتھ آف قرآن سمجھنا چاہیں نا تو قرآن سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا.
फिर कौन सी जगह बाकी बची? नबी पाक के दिल अक़दस को अल्लाह ने यह ताकत दी और सीना मुस्तफ़ा पर कुरान को नाजिल किया गया। कुरान की अपनी हैबत है, कुरान की अपनी ताकत है। 2, 4, 6 आयतें पढ़कर समझने लगोगे, आप फील करेंगे कि अंदर कुछ दाखिल हो रहा है, नूर दाखिल हो रहा है, बरकतें मिल रही हैं। तो चले, पहली नीयत ये हो गई कि रमजान का तोहफा क्या लेना है कि इंशाअल्लाह रोज कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब दूसरा तोहफा कुरान रमजान का, जो माशाअल्लाह 5 वक्त हमने नमाज पढ़ी है। मैं नमाजियों से बात कर रहा हूं, माशाअल्लाह मुझे बहुत हुस्न ज़न है कि आप में से किसी की रमजान में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई होगी, माशाअल्लाह। अब मेरा सवाल यह है कि नमाज जैसी रमजान जाता है तो नमाज कज़ा क्यों होना शुरू हो जाती हैं? यानी हम जबान से नहीं कह रहे, मेरा जुमला सख्त है, लेकिन मैं कहता भी इसीलिए हूं, हर जगह ही रोजाना बयान में जुमला सब जगह कह रहा हूं कि शायद किसी के दिल पे चोट लग जाए। माशाअल्लाह मुझे कुछ फीडबैक भी आया ऐसा कि लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सख्त जुमला है। हम कहते नहीं हैं जबान से, लेकिन प्रैक्टिकली ये मैसेज नहीं जा रहा कि ए अल्लाह, जब तक शैतान बंद है ना, जब तक हमने तेरी माननी है, और जैसे ही शैतान छूट जाएगा हमने फिर शैतान की माननी, तेरी नहीं माननी। कैसी बेवफाई है ये, है ना? गलत बात। आप भी हो सकता है कोई कहे भाई ऐसा कौन कहता है, कोई भी नहीं कहता, बिल्कुल कोई जबान से नहीं कहता, मगर प्रैक्टिकली ये नहीं कह रहा होता। मिसाल देता हूं, कल सत्तार मस्जिद में इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज में नमाजी जबरदस्त होंगे इंशाअल्लाह, और अगर मगरिब के बाद ऐलान हो जाए कि चांद नजर आ गया, इशा में लोग आएंगे उतरे? नॉर्मली नहीं आते। यार ऐसा क्या हो गया कि चांद दिखा और मेरी इशा खत्म, मेरा मस्जिद से ताल्लुक ही खत्म। अच्छा, ईद वाले दिन क्या होता है? ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ना क्या है? वाजिब। क्या है? जरा दिल के दोहराइए, क्या है? और फर्ज फजर की नमाज पढ़ना क्या है? फर्ज की अहमियत ज्यादा या वाजिब की अहमियत ज्यादा? मगर लाखों लोगों की ईद वाले दिन फजर की नमाज कज़ा होती है। यानी कमाल है यार, एक दिन पहले ये वही बंदा था जो पूरी रमजान फजर पढ़ता रहा और ईद वाले दिन फजर कज़ा हो गई। यानी पहले दिन ही शैतान मुझसे खेल गया और मैं शैतान की बातों में आ गया। इससे बड़ी बेवफाई क्या है कि मेरे रब ने पूरा महीना मुझ पर रहमतें बरसाई। अरे हमें मुकाबले के लिए तैयार किया गया है। आओ मैं बताता हूं कुरान क्या कहता है। कुरान से दोस्ती लगाते हैं ना, और माफ कीजिएगा, शैतान से जो लोग दोस्ती लगाते हैं, जो माअल्लाह शैतान की बात में आ जाते हैं, आज सुनो अल्लाह का प्यारा कलाम हमें क्या कहता है। शैतान से दूर रहिए। अल्लाह फरमाता इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन समझो। दुश्मनी करनी है उससे। अल्लाह से दोस्ती के लिए शैतान से दुश्मनी करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि शैतान से भी दोस्ती अल्लाह से भी दोस्ती, ये नहीं हो सकता। या तो शैतान का कोई दोस्त है या रहमान का कोई दोस्त है। फैसला आप करें मैं किसका दोस्त हूं। पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, चांद नजर आता है और जनाब ऐसे गायब होते हैं। ऐसा मत करो, बल्कि शैतान ऐसा लगता है मुसलमानों के कान पकड़ लेता है, जिधर लेके चल रहा है उधर बंदा जा रहा है। और ये ईद के 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिएगा। जैसे ही चांद नजर आएगा शैतान रिहा होगा ना, अपनी पूरी फौज के साथ मुसलमानों पर हमला करता है कि 3 दिन में इनकी सारी रहमत, इनके ऊपर जो सारी जो है ना वो इबादत के जो नूर है और जो दिल में रूहानियत है सब बर्बाद कर दो। और हो जाता है ऐसा, 3 दिन तक नजर ही नहीं आता कोई मस्जिद में। और ये 3 दिन में जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, जिसने नियत की है ना मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, वो लाजिम समझ ले कि मैंने तीनों दिन सारी नमाजें बाजमात पढ़नी है। और जो ये कर गया ना, ये तूफान आएगा, याद रखना, एक तूफान आता है, जो इस तूफान से बचकर गुजर गया अब इंशाल्लाह कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि उसने ईद के दिन पढ़ लिया ना, बाद में तो वैसे ही लाइफ रूटीन में आ जाएगी। लोग जॉब पे चले जाएंगे, कारोबार शुरू हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज शुरू हो जाएंगे, एवरीबॉडी बिकम इन रूटीन। लेकिन जो 3 दिन नमाजें कजा कर गया ना, फिर होता क्या, उसकी हिम्मत ही नहीं होती। शैतान कहता है अब 3 दिन तो नहीं पढ़ी, बाद में पढ़ लेंगे, अगले जुम्मे से पढ़ेंगे। उसकी रूटीन ब्रेकअप हो जाती है। ब्रेकअप नहीं होने देना। आपने ये ठान लेनी है कि इस बार शैतान तुझे जितना जोर लगाना है लगा ले, ईद के दिनों में भी मेरी एक भी नमाज कजा नहीं होगी। एक बुजुर्ग का वाकया सुनाता हूं। एक नेक शख्स की शैतान से मुलाकात हुई। वो बंदा बड़ा अक्लमंद था। शैतान से कहता है कि ऐ इब्लीस ये बता मैं तेरे जैसा कब बन सकता हूं। शैतान कहता है ये कौन आ गया जो मेरे जैसा बनना चाहता है। तो बैर बस उसने एक आदमी ने कहा मुझे ये पसंद है, तुम सवाल का जवाब दो, मैं अगर तेरे जैसा बनना चाहूं तो कैसे बन सकता हूं। शैतान हो सकता है खुश हुआ हो कि चलो कोई तो मिला जो मेरे जैसा बनना चाह रहा है। तो उसने कहा कि मेरे जैसा बनना बड़ा आसान है, बस 2 काम कर लो। नंबर 1 नमाजों में सुस्ती किया करो, नंबर 2 झूठी या सच्ची कस्में बस ज्यादा खाया करो, कस्में खाया करो हर बात में, तुम मेरे जैसे बन जाओगे। वो नेक शख्स कहता है मैं अल्लाह पाक से वादा करता हूं कि आइंदा ये दोनों काम नहीं करूंगा। शैतान कहता है मुझे किसी ने भी ऐसा धोखा नहीं दिया, अब मैं भी वादा करता हूं कभी किसी आदमी को नसीहत नहीं करूंगा। मगर हमारा काम तो हो गया। अब गौर कर लो, उधर कुरान कह रहा है कि शैतान को दुश्मन समझो, और हम ये 2 काम में कितने इन्वॉल्व हैं। नमाजों की सुस्ती तो इतनी आम है? नबी पाक शब मेराज जब तशरीफ ले गए ना, प्यारे आका ने एक अजाब देखा था
کہ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں بڑے بڑے پتھروں سے. سر کچلتا تھا, بعد میں ٹھیک ہو جاتا تھا, پھر پتھر پھینکتے, پھر کچلتا, پھر ٹھیک ہو جاتا. نبی پاک نے جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز کے وقت جن کے سر بوجھل ہو جاتے تھے, بھاری ہو جاتے تھے, کہ نماز نہیں پڑھتے تھے, سستی کرتے تھے. سچ بتاؤ رمضان کے علاوہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی کہنا حضرت نماز کے لیے چلے, بس آپ چلے یار آج سر میں بڑا درد ہے, بس میں چلتا ہوں, آپ آگے چلے میں چلتا ہوں. یعنی نماز کا نام سنتے ہی سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ عذاب ہم سہ سکیں گے؟ اور شیطان کیا کہتا ہے, میرے جیسا بننا ہے نا تو نمازوں میں سستی شروع کر دو. اب اپنے بارے میں غور کر لیں کہ میں کیسا بن جاتا ہوں اگر میں نمازوں میں سستی کر دوں. نہیں ماننی شیطان کی, انشاءاللہ اس بار رحمان کی ماننی ہے. اس بار یہ رمضان سے تحفہ لینا ہے, کچھ بھی ہو جائے ہماری ایک نماز قضا نہیں ہوگی. اور یہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے 29 دن نماز پڑھی, کیا نقصان ہو گیا آپ کو؟ کوئی پیسے کم ہو گئے, کوئی صحت خراب ہو گئی, کوئی طبیعت خراب ہو گئی, کیا آپ کا گیا کیا؟ آپ کو بہت کچھ ملا ہے. چہروں پر نور آنا لگ گیا ہے, وضو کر کے فریش ہونے لگ گئے ہیں, اللہ سے دوستی ہونے لگ گئی ہے, روز 5 بار اللہ سے باتیں کر رہے ہو. نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. بزرگان دین نماز سے پیار کتنا کرتے تھے. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اتنے بڑے عالم, صدر الشریعہ انہیں کہا جاتا ہے, بہار شریعت جنہوں نے لکھی. ایک بار کوئی بیماری ہوئی آپ کا, غالباً کوئی آپریشن وغیرہ ہوا, بلکہ نہیں بیماری ہوئی تو بے ہوش ہو گئے. ظہر کا وقت شروع ہوا, بے ہوش رہے, عصر کے وقت میں آپ کو ہوش آیا. جیسی ہوش آیا نا, پہلا سوال یہ کیا نماز کا ٹائم باقی ہے؟ کسی نے بتایا حضور ظہر کا وقت چلا گیا ہے, عصر کا وقت شروع ہو گیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے. تو پوچھا کہ حضور تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ کہا بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی. کہا حضور آپ تو مفتی ہیں, اگر کوئی بندہ بے ہوش ہے اور اس کی نماز چلی گئی تو اس پہ پکڑ نہیں ہے. فرمایا پکڑ کی بات نہیں ہے, ایک وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہ گیا. یہ نماز کو جو سمجھ لینا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حاضری کا موقع مل رہا ہے. یہ 5 وقت نماز پڑھنا نعمت کتنی بڑی ہے پتہ ہے. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری اگزامپل کے ذریعے سمجھایا. صحابہ سے سوال کیا, یہ بتاؤ کسی بندے کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ 5 بار اس میں غسل کرے, کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ 5 ٹائم. اپنے گھر میں بھی شاور پہ بھی 5 بار غسل کرے تو بندے تو بولے پانی ختم کرے گا, بھائی کتنا نہائے گا, بہت ہو گیا بھائی. 5 بار نہر میں غسل کرے. آقا فرماتے کوئی میل رہے گا؟ کہ حضور کوئی میل نہیں رہے گا. فرما یہی حال نماز کا ہے. جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے, 5 بار اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے, اس پر کوئی گناہ باقی نہیں بچتا ہے. یہ گناہوں سے پاک کرنے والی یہ نماز. تو بس پلیز دل پر جو ہے نا ایسا غم طاری ہوتا ہے نا کہ جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ کدھر گئے نمازی, کیوں نمازیں قضا کرتے ہیں, کیوں شیطان کی بات مان لیتے ہیں. تو اس بار ایسا نہیں کریں گے, نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی یہ رمضان آپ کے لیے ایسا گفٹ بن جائے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے, آپ کے دوست کہیں آپ کو یار کمال ہو گیا 5 ٹائم نماز, تو کہ بس رمضان مجھے تحفہ دے کر گیا, میں نے نماز نہیں چھوڑنی ہے. اب اس پہ ایک چیز ضرور ہوگی جو ابھی سے بتا دیتا ہوں. ابھی شیطان بند ہے نا تو میں ساری باتیں بتا دیتا ہوں. وہ بھی قید میں سوچ رہا ہوگا یار میرے سارے راز نہیں بتا رہے ہیں. اس نے کرنا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے نا, ہم نے کچھ دوست ایسے رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں پڑھنے نہیں دیتے. ہم جو نیک نہیں بنتے نا, میں کئی بار سوچتا ہوں یار ماشاءاللہ یہ ینگسٹر بچے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, پھر اس کے بعد 27ویں کو سب مل کے ہم رو رو کے توبہ کرتے ہیں, اور پھر چاند نظر آتے سارے بھاگ جاتے ہیں. اور یہ سالانہ پرابلم ہے, ہر سال دعا بھی کرتے ہیں, توبہ بھی کرتے ہیں, اور چلے بھی جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں اس کا مطلب توبہ کرتے وقت ہم جھوٹے نہیں ہوتے, اللہ کی رحمت سے دل سے لوگ توبہ کرتے ہیں. مگر دوست وہ بنائے ہیں کہ رمضان کے بعد نماز پڑھیں تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. خیریت تو ہے, مولوی ہو گیا ہے, جمعہ پڑھ لینا ٹھیک ہے, کتنی نمازیں پڑھے گا. یعنی مجھے بتائیں وہ دوست کس کام کے جو مجھے نماز نہیں بننے دے رہے. اگر آپ نے واقعی نیک بننا ہے تو آپ کو اچھے دوست اپنانے ہوں گے, آپ کو برے دوست کو چھوڑنا ہوگا. اچھا دنیا میں یہ سب سمجھ آتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو باڈی بنانی ہو, وزن لوز کرنا ہے, ورک آؤٹ کرنا ہے, تو وہ کہتا ہے یار نہاری پائے والے دوستوں سے دور رہو, وہ والے دوست ڈھونڈو جو ورزش کرتے ہیں, وہ ڈائٹنگ کرتے ہیں, ان کے ساتھ رہوں گا, جم جاؤں گا تو میری بھی باڈی ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ ان کے ساتھ رہ کے میں اپنی باڈی ٹھیک نہیں کر سکتا. آپ چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں جو آپ کو ڈائٹ پلان دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اسکول کالج میں اگر اچھے نمبر لانے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, یار اس بندے کو پکڑو جس کے نمبر اچھے آتے ہیں, جو روز اسٹڈی کرتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھو. یہ جو گھومنے پھرنے والے دوست ہیں نا, یہ مجھے خود بھی نہیں پڑھیں گے, مجھے بھی نہیں پڑھنے دیں گے. اچھا ان تمام چیزوں میں دماغ سمجھ آ رہا ہے. اور نیک بننے کے معاملے میں کیا ہے کہ یار نیک بننا ہے مگر شرابی دوست نہیں چھوڑنے ہیں, نمازی بننا ہے مگر جواریوں کی کمپنی بھی چاہیے. کیسے ہوگا یار؟ 2 اور 2 4 والا فارمولا ہے. آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. آپ خود نیک اس لیے نہیں بن رہے کہ آپ کمپنی چینج نہیں کر رہے. آپ نیک دوست اپنا لیں جن کو دیکھ کر آپ کو نماز پڑھنے کا جی چاہے. روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. یار ایک تو دوست ایسا بنا لو نا کہ جس کو دیکھوں تو مجھے خدا یاد آ جائے. ہم نے دوست کیسے بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, جس کو دیکھ کر ہمیشہ کو الٹا ہی کام یاد آتا ہے, اس کے پاس ہمیشہ کو الٹا ہی فارمولا ہوتا ہے. ہم جاتے بڑے مزے آ رہے ہیں, الٹی چیزیں جب بتاتا ہے موج کر رہے ہیں. نمازیں قضا نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ناموست بھی تو ہے نا. پلیز اچھے دوست ڈھونڈیں. اب آپ بولیں یار ایسے پرفتن دور میں دوست کہاں اچھے ملیں گے؟ ہے نا دعوت اسلامی کا ماحول,
ایک سے ایک ماشاءاللہ ہیرے ہیں. ان کے قریب ہو تو نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے, عشق رسول ملتا ہے, خوف خدا ملتا ہے, قافلوں میں جائیں بہت سارے دوست بن جائیں گے. بننا چاہیں تو آپ بولے میں گھر میں رہوں میرا وزن کم ہو جائے, بھائی آپ جم جاتے ہیں یا واک کرتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں, اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے دعا کرتے ہو جاتا ہے. اللہ چاہے تو سب کرنے پہ قادر ہے, مگر اسباب بھی تو ہے نا. نیک بننا ہے تو تھوڑی تو اسٹرگل کریں, تھوڑی تو کوشش کریں, پھر دیکھیں اللہ کریم کیسے رحمت کی نظر فرماتا ہے. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. دوسرا اب انشاءاللہ کل رات ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے, یہ جب بھی پرسوں کل رات ہوگی یا پرسوں رات, یہ ہے لیلۃ الجائزہ. یہ رمضان کے بعد بڑی امپورٹنٹ نائٹ ہے لیلۃ الجائزہ. جائزہ کہتے ہیں انعام کی رات. یہ ساری رات انعامات کی رات ہے. ایک حدیث ہے جس کا مضمون ہے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے, اب فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ ان مزدوروں کا کیا فیصلہ ہوا جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کی. ہمارے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ سے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. اللہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ لیلۃ القدر کی رات, فرمایا نہیں وہ لیلۃ الجائزہ. حدیث کا مضمون ہے کہ وہ لیلۃ, صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کی جو رات بخشش والی ہے کہ اللہ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو بخشتا ہے اس کے برابر اس رات میں بخشتا ہے. کون سی رات, کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا وہ رمضان کی آخری رات ہے جو عید الفطر سے پہلے والی رات ہے, خاص رات. اور اس رات کیا ہوتا ہے, چاند دکھتے ہی بازار فل, بلکہ بازار تو آج بھی فل ہے. میں آج تیسرا بیان کرنے آیا ہوں, مجھے پتا ہے میرا کیا حال ہوا ہے شہر کراچی میں. ہر طرف ٹریفک ہے, پبلک روڈوں پہ ہے. وہ جناب شاپنگ سینٹر آباد ہے. میں سوچتا رہا یار آج تو تاک رات ہے, یہ تو مسجد میں گزارنے والی رات تھی. عورتیں مرد سب مل کر عجیب طوفان مچا ہوا. کل پتہ نہیں چاند کے بعد کیا کرنا ہے لوگوں نے. یہ لیلۃ الجائزہ اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے. آپ اگر زیادہ عبادت نہیں کر سکتے نا تو سو جانا, غلط جگہ پر مت جانا جہاں آنکھیں حرام دیکھیں, جہاں کان میوزک. ابھی سے میوزک چلنا شروع ہو گئے کئی شاپنگ سینٹر کے باہر. میں سوچ رہا تھا یار ان کو شرم نہیں آتی اپنا مال بیچنے کے لیے تاک رات کو آپ میوزک اور گانے بجا رہے ہو. یار کیا کرو گے, تھوڑے کیا میوزک دیکھ کر گھاک آئیں گے, مگر نہیں ہے, دل میں قدر ہی نہیں ہے رمضان کے حوالے سے. عید آ رہی ہے, عید یہ نہیں. اچھا چلے میں آخری بات کر لوں بس, وہ بھی دل کے درد کی باتیں, وہی والی بات کرتا بار بار. ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرا بیان روز سن رہے ہو کہ عبدالحبیب بھائی روز ایک بات کرتے ہیں. میں اسی لیے ہر جگہ جا کے ایک بات کر رہا ہوں یار, کوئی ایک بھی میری بات دل میں میرا سودا خرید لے گا تو شاید میرے لیے کوئی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. عید خوشی دینے والا کون ہے؟ عید کی خوشی, عید کی خوشی کون دیتا ہے؟ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی, میرے گھر والے راضی, میرے دوست راضی, اور خوشی دینے والا رب ناراض. یہ خوشی بنتی ہے؟ سچ بتاؤ یار. دنیا میں کیا ہوتا ہے, مجھے کوئی تحفہ دے میں شکریہ ادا کرتا ہوں, یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. مجھے کوئی نوکری دلا دے میں اس کا خیال کرتا ہوں, کوئی قرضہ دے دے تو ہمیشہ خیال رکھتا ہوں یار اس نے مشکل وقت میں ساتھ دے. دنیا میں جو میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اس کو راضی کرتا ہوں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. مگر میرا رب جب مجھے خوشی دیتا ہے, نارملی کیا ہوتا ہے, شیطان نے ایسی کمال کی خطرناک پلاننگ کی ہوئی ہمارے ساتھ, ایک لگتا ہے سافٹ ویئر انسٹال کر دیا دماغ میں کہ جب خوشی منانی ہے تب رب کو ناراض کرنا. Whenever we try to celebrate something, جب بھی خوشی مناتے ہیں نا, آپ لسٹ اٹھائیں اپنی خوشیوں کی. عید کے دن خوشی اللہ نے دی, اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اچھا جناب اس کے بعد بچہ پیدا ہوا, اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. برتھ ڈے کریں گے, کوئی منع نہیں برتھ ڈے کرنا, کیجیے, کون منع کرتا ہے, اچھے طریقے سے کیجیے. کیک کاٹنا ہے کیک کاٹیے, کھانا کھلانا ہے کھانا کھلائیے, آپ تحفہ لیجیے تحفہ دیجیے, نو پرابلم. اسلام انجوائمنٹ کو منع نہیں کرتا, خوشیوں کو منع نہیں کرتا. مگر اس برتھ ڈے میں کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں اللہ ناراض ہو جائے. کوئی میوزک ڈالے گا, کوئی ناچ گانے ڈالے گا, کوئی ڈھول تماشے ڈالے گا. اچھا یہ بچہ بڑا ہو گیا, اس کی شادی کرنی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے شادی, مگر اللہ اکبر شادی میں تو ایسا لگتا ہے مقابلہ چل رہا ہے, کون زیادہ اللہ کو ناراض کرے گا, کون زیادہ حرام کام کرے گا. اور آگے چلیں, اللہ نے نیا گھر دیا, نئے گھر کی اوپننگ پارٹی کی دوستوں کی, اللہ نے نیا گھر دیا, اللہ کو ناراض کیا. نیا کاروبار, اوپننگ سیریمنی جناب میرے بزنس کی, آئیے گا ذرا, آپ کی دعوت ہے. بندہ جائے تو اوپننگ میں ناچ رہے ہیں لوگ, گانے باجے ڈھول تماشے, اللہ اکبر. شاید یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے. اچھا پھر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں نئے گھر بھی لیا, بڑا اچھا گھر بنایا, سکون ہی نہیں ہے گھر میں. کاروبار شروع کیا, اتنے ارمانوں سے کیا, کاروبار ہی بیٹھ گیا. بچوں کی شادی کی, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے, بچے شادی کے بعد خوشی نہیں ہے, میری بچی کی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے. مولانا صاحب دعا کریں, لڑائی جھگڑے بہت ہے سسرال میں. اللہ کے بندوں تم نے اپنی خوشیوں میں اللہ کو ناراض کتنا کیا. یہ کدھر عقل مر گئی تھی کہ جو دے رہا ہے اسی کو ناراض کر رہے ہو. بھائی اللہ کریم خوشیاں دینے والا بھی ہے, اور وہ خوشیاں واپس بھی لے سکتا ہے, اسی نعمت کو عذاب بھی وہی بنا سکتا ہے. آج ایک نیت کر جاؤ میرے نوجوانوں, یہ نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے بات کر رہا ہوں جن کے بھی شادیاں ہونا باقی ہیں. اسٹینڈ آپ لو, اور اگر میری بات سمجھ آتی ہے تو میری بات مانو کہ آج کے بعد میں ایسی خوشی مناؤں گا کہ میں بھی خوش, میرے والدین, میرے بچے, میری فیملی بھی خوش, اور خوشی دینے والا میرا رب بھی مجھ سے راضی. آپ بلیو کرو, جس دن آپ نے ایسے خوشیاں منانا شروع کی نا, آپ کی خوشیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی.
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اللہ گھر دے شکر ادا کرے، اللہ گھر میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ اولاد دے شکر ادا کرے، اللہ اولاد کو نیک بنا دے گا۔ شادی ہو شکر ادا کرے، اللہ سسرال میں بچے بچی کو خوشیاں دینا شروع کر دے گا۔ اللہ آپ کو نیا کاروبار دے، شکر ادا کرے، گناہ نہ کرے، اللہ کریم آپ کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا۔ ہم ہر خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس سے بڑا بے وفا کون ہے یار؟ اب اس بار اس عید سے یہ ٹرینڈ شروع کرنا ہے کہ اللہ تو نے عید دی ہے، اب عید پر ہم خوشی ضرور منائیں گے مگر تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ اب فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے، ہم اپنے ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کیا نقصان کوئی کر سکتا ہے؟ وہ خالق مالک وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا میں کوئی بھی اس کی عبادت نہ کرے اس کی کوئی شان گھٹا نہیں سکتا، ساری دنیا اسے سجدہ کرے اس کی کوئی شان بڑھا نہیں سکتا، بے نیاز مالک ہے۔ یہ ہم اپنی اوقات اور اپنی ویلیو بڑھاتے ہیں عبادت کر کے، اسے راضی کر کے کہ ہماری جھولیاں بھر دی جائیں۔ تو بس اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے، اور اس عید میں آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ عید کی رات بھی ضائع مت کریں، عید کے دن نمازیں پڑھنی ہے، گناہ نہیں کرنے۔ عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا واجب ہے اور ہر صاحب نصاب کو فطرہ دینا ہے۔ اب فطرے میں 4 قسم کے فطرے حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، جس میں جو، کشمش، کھجور اور گندم۔ ابھی 4 قسم کے فطرے بیان ہوئے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میری اپنی الحمدللہ حیثیت کیا ہے۔ جو بالکل نارمل مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ گندم کا فطرہ دیں تو کوئی حرج نہیں، مالدار بھی گندم کا فطرہ دے گا، اس کا فطرہ ہو جائے گا۔ مگر اپنے دل سے پوچھے کہ اللہ کریم نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، عید کے بہترین کپڑے خرید لیے، کھانا میں نے بہترین سحریاں افطاریاں کی، اور اب فطرے کی باری آ رہی ہے تو سب سے لویسٹ کیٹیگری کا عید کی شاپنگ میں یہ تو نہیں کہا کہ دکاندار کو سب سے سستے والے کپڑے، سستے والے چپل، سستی والی ٹوپی دے دے بھائی عید پڑ رہا ہے، نہیں، سب سے اچھی والی چیزیں لی۔ فطرہ کون سا؟ سب سے سستا والا۔ ایکچولی اللہ کو ہمارے پیسے نہیں جاتے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیت جاتی ہے۔ یہ شکرانے کا ایک انداز ہے کہ میرے مولا تو نے کروڑوں سے اچھا بنایا، تیری راہ میں بہترین خرچ کروں گا۔ اور فطرہ کس کو دے؟ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں، اپنے کسی غریب ملازم کو بھی دے سکتے ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں۔